अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स। मेरे साथ फहद हुसैन मौजूद हैं, लेकिन आज वो लाहौर में नहीं है, इस्लामाबाद में है और पूरा दिन वहाँ से रिपोर्ट भी कर रहे थे, तज्ज़िये भी हम आपको दे रहे थे। अब हम बाकायदा गुफ्तगू करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। पाकिस्तान की 16वीं असम्बली फाइनली मंजर आम पे आ चुकी है, लेकिन कुछ अच्छे बुरे मनाजिर देखे हमने। क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? जो आज हमने रैंकिंग देखी है पाकिस्तान की मूडीज़ के चार्ट में, वो भी इतनी इंकरेजिंग नहीं है। आज के दिन को इस मुनासिबत से डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। फहद, हाउ वाज योर डे लिटरली? जी शुक्रिया बतूल, बहुत अच्छा रहा, प्रोफेशनली बहुत रिवॉर्डिंग रहा। हम सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, और एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन जो है बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन रही है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम एक न्यूज़ की टीम को, बड़ी प्रोफेशनली हैंडल किया है और लोगों तक जो है वो लम्हा ब लम्हा हमने खबरें भी पहुँचाई, तज्ज़िये भी पहुँचाए। मैं अभी भी यहीं पे पार्लियामेंट के सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आज सुबह से जो कुछ मैंने देखा सुना, लोगों से गुफ्तगू की, उसकी रोशनी में आज बतूल कोशिश करते हैं कि मामलात को ज़रा गहराई में जाके एनालाइज करें और फिर देखें कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अच्छा फहद, फिर शुरू करते हैं कि जो मेम्बरान असम्बली ने जब हल्फ उठाया तो वो जो जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया गया उस पर ज़रा बताइएगा। वो हरकतें नहीं बदली, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। ये जो घड़ी वाला मामला है, फिर नारेबाजी करना, ये तो सब पहले की तरह के मनाजिर ही देखे आज हमने। अच्छा, उसमें बतूल मेरे दो इसमें मेरे जो है वो वर्जन्स हैं और मैं दो तरीके से इसको मैं एनालाइज करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो भी करता हूँ कि पहले दिन शायद होना तो ऐसे ही चाहिए था कि बड़ा डेकोरम हो और बड़े ही तमीज़ से और तौर तरीके से जो है वो हलफ लिया जाए और हर शख्स बारी बारी अपनी बात करे। बिल्कुल आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का पाकिस्तान में कब हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में हमारी जो तवक्कुआत हैं वो भी हकीकत पसंदाना होनी चाहिए। बिल्कुल हमें उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से या अपने सियासतदानों से या पार्लियामेंटेरियन से, जैसा कि जो हमारी ख्वाहिशात का मज़हर हो। हमेशा से पाकिस्तान में ऐसे ही हुआ है। और मुझे एक बात और भी कहने दीजिए, देखिए जमहूरियत में या पार्लियामेंट्स में दुनिया जान में ऐसे ही होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। बड़ी जोश और जज्बे से तकारीर होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, नारेबाजी होती है। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज बतूल के जो एक्चुअल काम है पार्लियामेंट का वो होता रहे, लेजिस्लेशन होती रहे, डिबेट होती रहे और जो मामलात हैं वो खुशउस्लूबी से आगे चलते रहें। अब वो शुरुआत जिस तरीके से हुई है उससे तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमारी रिवायत बन गई है कि दूसरों को बात नहीं करने देनी, जो हुकूमत वक्त है उसको काम नहीं करने देना, वो अभी तक तो मुझे वही लग रहा है। लेकिन मेरी उम्मीद ये है और हम सब की उम्मीद यही है कि इस सब के साथ साथ जो है वो अब आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर वो कानून साजी हो जिसकी ज़रूरत है और जिसकी बुनियाद पर ये पार्लियामेंट और अभी हुकूमत जो है वो मर्ज़ वजूद में। लेकिन फहद, ये तो बहुत वाज़ेह हो गया है कि अब एक तनाव है जिसकी शुरुआत पहले दिन ही हो गई है। मैं चाहती हूँ कि हम इस पर बात करें कि ये जो इमरान खान के मास्क बन रहे हैं, लोगों ने पहने भी है पार्लियामेंट के अंदर, फिर वो मास्क उठा के मारा भी, ये दिस वाज वेरी इन अ वेरी बैड टेस्ट। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। जी ये बिल्कुल है, लेकिन अगेन मैं फिर से वही जो मैं पहले मेरा नुक्ता था कि अगर आप पीछे चले जाएं तो इससे भी बदतरीन किस्म के जो है वो मनाजर में देखने को आए हैं। पार्लियामेंट में ये होता रहता है और याद रखिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, कहीं बहुत ममालिक में जो है वो कभी कुर्सियां चल रही होती हैं, कभी माइक चल रहे होते हैं, कई जगह कम होता है। तो आई एग्री विथ यू कि नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसके साथ साथ जो एक्चुअल काम है वो भी होता रहे तो हम मेरे ख्याल में इसको हजम कर सकते हैं। लेकिन आज की जो अहम बात है बतूल, जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये कि देखिए अब इस वक्त आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। आज एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो क्रॉस हो गया है, लेकिन मैं आज के दिन को थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट में डालूं तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, आज कहाँ पे मौजूद हैं और कल के जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस वो क्या हैं। मैंने इसको बतूल 5 फेजेस में डिवाइड करता हूँ, 5 फेजेस। पहला फेज था जब ये नहीं फैसला हो पा रहा था, और ये मैं को 5 साल मंसूबे की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो पिछले 2-3-4 महीने की। देखिए पहला जो फेज था वो था कि जी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। आपको याद होगा मुल्क में बहस थी
मुकम्मल तौर पर हर जहां हम जाते थे वहां पे सवाल होता था भाई इलेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे, तो वो इलेक्शन हो गए, तो पहला फेज तो वो क्रॉस हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो फेज है वो था कि जनाब उसके नतीजे में नेशनल असेंबली किस तरह जो है वो आके कॉन्स्टिट्यूट होगी, रिजल्ट्स का क्या होगा, उस पर झगड़े पड़े हुए थे, स्पेशल सीट्स का क्या होगा, अभी तक वो मामला रिजॉल्व नहीं हुआ। कहीं पे वोटों की गिनती बतूल कहीं जो है वो फिर से कराई जा रही है, कुछ जो ट्राइब्यूनल में गए हुए हैं, कुछ के स्टे ऑर्डर हुए हुए। गर्ज ये कि जो दूसरा फेज था वो ये था कि इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो है वो क्या कौमी असम्बली मार्ज वजूद में आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कैसी आएगी। आज बतूल वो दूसरा फेज भी मुकम्मल हो गया है, तो फेज 2 इज डन। अच्छा, अब अगला जो फेज 3 है वो है कि इस पार्लियामेंट के जरिए जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जो इलेक्शन है स्पीकर का और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का, अब ये फेज नंबर 3 है, ये कल से शुरू हो रहा है और वो संडे तक खत्म हो जाएगा। बतूल इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, हमें पता है कि सरदार अयाज सादिक अगले स्पीकर आ रहे हैं क्योंकि रूलिंग कोalition के पास नंबर्स हैं। हमें ये भी मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इतवार के रोज अगले वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि नंबर्स भी उनके पास हैं। तो इस तरीके से ये जो तीसरा फेज है ये भी कंप्लीट हो जाएगा वेरी क्विकली। चौथा फेज उसके बाद होगा काबीना, इंपॉर्टेंट है, काबीना का अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही, तो फेज 3 तक सारा कुछ क्लियर हो गया है। चौथा फेज जो है उसमें अब क्लैरिटी नहीं है कि काबीना में कौन होगा, किसको कौन सा कलमदान मिलेगा और उससे हम क्या अखज करेंगे। सो दैट इज फेज नंबर 4। और आखिरी फेज जो है इसके बाद बतूल वो होगा एक्चुअल काम, गवर्नेंस, फैसले, पॉलिसी, उसमें कौन से फैसले किए जाएंगे, कौन सी इस्लाहात की जाएंगी, वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो गर्ज ये कि 5 में से 3 फेज हो गए हैं, एक जो है, चौथा जो है और 5वां जो है, ये वो की चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। और मेरे ख्याल में अगर हम इस पे बात करें तो हमारे जहन में भी मजीद क्लैरिटी आ जाए। जी बिल्कुल। फहद, इसी हवाले से मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में पहली दफ़ा 100 डेज़ फर्स्ट 100 डेज़ का प्लान मुतारिफ करवाया था। उसके बाद हम अमेरिका की तारीख में देखते हैं कि बार बार जब भी सदारती इंतखाबात होते हैं इसको एक मिसाल के तौर पे, तैयारी के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है कैंपेन में और उस पर फिर उनका इंतखाब होता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसको पेश किया सबसे पहले इमरान खान ने, लेकिन मैं जब इसकी तारीख पढ़ी थी तो मेरी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। फहद हुसैन साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत, चूंकि आप बात करें कि उनकी परफॉर्मेंस या उनकी तैयारी क्या है उस पर हमें बात करनी चाहिए क्लैरिटी के साथ, क्या हो सकता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि कुछ इनिशियल क्रूशल मंथ्स को या 100 दिन को लेके उनके जहनों में क्लैरिटी है, उनकी तैयारी है? क्योंकि कुछ साल पहले जब मोदी ने भी ये सब किया, 100 डेज प्लान का ऐलान किया, तो वो स्ट्रैटेजिकली किया सारे डिपार्टमेंट्स में। क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है? देखिए, ये अगला फेज है। अभी अगर हम आ जाए ना कि परफॉर्मेंस क्या होगी जो आप बात कर रही हैं, तो बहुत हद तक वो डिपेंड करेगा कि उस परफॉर्मेंस को डिलीवर करने के लिए टीम कौन सी आ रही है। पहले टीम आती है, फिर उसके बाद मैच होता है। तो अब जो नेक्स्ट फेज है, जो मैंने 5 फेज आपके सामने रखे, उसमें जो चौथा फेज है वो है काबीना का। अब इस वक्त जो की सवाल है वो ये कि जी काबीना कौन सी होगी, कैसी होगी, और उसकी तश्कील जब हो जाएगी तो उससे हम क्या अखज़ कर पाएंगे कि ये गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। तो अब फौरी तौर पर इस टाइम जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बंद दरवाजों के पीछे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो लेदे हो रही है, वो जुड़ी हुई है काबीना की फॉर्मेशन से। और काबीना की फॉर्मेशन में जो इस वक्त आज के दिन इस वक्त जो सबसे गर्म जो मौजू है, जो मसला है, जो इशू है, वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। आज से सुबह से आप सुन रहे होंगे कि MQM से जो है वो PMLN की मीटिंग्स भी हुई हैं, और उसके नतीजे में अब MQM की तरफ से कुछ इस तरह के ऐलान आते हैं कि वो ये भी उन्होंने कह दिया नून लीग को कि जी हम काबीना में बैठने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बतौर ये जो चौथा फेज है काबीना और उसमें टीम, जब जो लोग भी उस काबीना का हिस्सा बनते हैं, जो रूलिंग पार्टी के मेंबरान जो नून होगा या उसके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनका काबीना में शमूलियत इख्तियार करने की जो असल अहमियत है वो ये कि फिर वो जो भी
फैसले होने हैं, जो परफॉर्मेंस होनी है, जो गवर्नेंस होनी है, उसमें फिर वो अपनी शराकतदारी करते हैं, वो उसमें हिस्सा डालते हैं और वो उसकी ओनरशिप लेते हैं। इसीलिए नून लीग बार बार पीपल्स पार्टी को कह रही थी कि आप हमारे साथ शामिल हो ताकि डिसीजन मेकिंग जो है उसकी ओनरशिप ब्रॉड बेस्ड हो जाए। अब पीपल्स पार्टी तो नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी के पास सबसे जो बड़ी जमात है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल नंबर्स वो एमक्यूएम है। तो अगर आज बतूल जो थोड़ा सा मिनी क्राइसिस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक टेंशन है आज के दिन यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वो ये है कि अगर भी काबीना में नहीं आ रही और अगर एमक्यूएम भी नहीं आती तो फिर जो काबीना या जो कोलिशन है और खासतौर पर जो कैबिनेट है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बड़ी नैरो हो जाएगी। इसलिए नून लीग हत्तुल इम्कान कोशिश करेगी कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं आ रही अभी आज के दिन या कल के दिन तो एमक्यूएम जरूर आए, लेकिन एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। अच्छा बतूल, इस हवाले से मैंने आज यहाँ पे इस्लामाबाद में होने का फायदा उठाते हुए मैंने मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात की कि क्या मामला क्या है, किस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे जो कहानी समझ आ रही है अभी तक वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक मुझे समझ आ रही है कि एमक्यूएम जो है वो बिल्कुल भी अग्रीड नहीं है कि जो कुछ नून लीग ने उससे अभी कहा है। मुत्तहिदा का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि देखिए हमारा जो सपोर्ट बेस है वो है अर्बन सिंध का। चुनांचे उनका ये मुतालबा है कि अगर हमने आपके साथ काबीना में हिस्सा डालना है, हमने अगर काबीना में मिनिस्ट्रीज लेनी है और तो वो हमें उस तरह की वो इख्तियारात चाहिए, यानी कि उस तरह की वो मिनिस्ट्रीज चाहिए जिनसे हम डायरेक्टली जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, जो हमारा सपोर्ट बेस है, हम उससे कनेक्ट हो सकें और उससे उनके जो प्रायोरिटीज हैं, उनकी तरजीहात हैं, उनको पूरा कर सके अपने सरकारी इख्तियारात के जरिए। और ये एक्चुअली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये यानी कोई गलत बात भी नहीं, बात तो वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अब एग्जैक्टली मामला क्या है, वो क्या मांग रहे हैं और नून लीग क्या देने को तैयार नहीं है, यहाँ पे हो रहा है एक प्रॉब्लम। और आज के दिन जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, मुझे ये बताया गया है कि मुत्तहिदा ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि अभी तक जो टेबल पे है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन, और बतूल ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, जिनमें बैठते हैं तो वो 17 उनकी सीटें, अपोजिशन के नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एमक्यूएम ने आज नून लीग को ये कहा है कि हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर हम काबीना में आपके साथ नहीं बैठते तो हम वजीर आजम के लिए और स्पीकर के लिए हम आपको वोट देंगे, यानी सपोर्ट हम करेंगे आपको, लेकिन काबीना में नहीं बैठेंगे। ये पीपल्स पार्टी वाली पोजीशन ले रहे हैं कि हर हाल में पीपल्स पार्टी वाली पोजीशन ले रहे हैं। और उनका ये कहना है कि देखिए जी हमें इससे मैंने कुछ लोगों से बात की जो मुझे ये मौक़िफ़ दे रहे थे, उन्होंने कहा जी देखिए हमें तो एक्चुअली सूट करता है, क्योंकि वाकई में जो आज सुबह से हम बात कर रहे हैं बतूल के, इस गवर्नमेंट ने आते ही बड़ी कड़वी गोलियां खानी भी हैं और खिलानी भी हैं। तो एमक्यूएम भी कहता है कि जी हमें अगर वो भी नहीं मिल रहा जो हम चाह रहे हैं तो हम कड़वी गोली खुद क्यों खाएं और हम अपने सपोर्ट बेस को भी वो कड़वी गोली क्यों ना खिलाएं, हम बाहर क्यों ना बैठ जाएं। अच्छा, अब इशू ये है कि नून लीग अफोर्ड नहीं कर सकती। तो टू कंक्लूड, मुझे ये लग रहा है कि एमक्यूएम इज नाउ ड्राइविंग अ हार्ड बार्गेन, और वो जो कुछ मांग रहे हैं अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो जराए से बहुत चीजें आ रही हैं, लेकिन मुझे ये अभी तक फील आ रही है कि अल्टीमेटली नून लीग जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और एमक्यूएम को काबीना में लाना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ होगा प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बाद, जो कि संडे को है। तो एन मुमकिन है 2-3 दिन लग जाएं। इस 2-3 दिन में एमक्यूएम का पोजीशन मेरे ख्याल में बेहतर है, नून की थोड़ी कमजोर है, लेकिन अल्टीमेटली एमक्यूएम मेरे ख्याल में जो है वो काबीना में आ जाएगी। तो ये तो है एक इत्तेहादियों के हवाले से। अब अगर आप चाहती हैं तो हम काबीना के और कुछ जाविये हैं उस पर भी बात करते हैं। जी फहद, लेकिन एक पुराने तहादी है, उनके बारे में भी बात करते हैं। मौलाना उनको मनाने के लिए भी गई नून लीग कल रात, और फिर बाद में जब एक प्रेसर हुआ तो उसमें एक जुमला जो मुझे बार बार क्लिक कर रहा है कि वो हमसे नाराज नहीं है, वो किसी और से नाराज है। तो फिर किससे नाराज है मौलाना? ये नून लीग की तरफ से स्टेटमेंट आई है। ठीक है, और क्योंकि कल नून लीग का जो एक वफ्द है वो मौलाना साहब के पास गया भी सही, हमने फुटेजेस भी देखी, तो उससे है कि जो नून लीग है वो चाह रही है कि मौलाना जो है वो अपोजिशन में ना बैठे जाके,
اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو منا کر واپس لایا جائے. لیکن میرے خیال میں مولانا صاحب کا جو ان کی جو رنجش کہہ لیں, ان کی جو شکایات کہہ لیں, ان کا جو غصہ کہہ لیں, وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا, کیونکہ ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ صرف, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ صرف نون لیگ سے نہیں ہے. اچھا, اب اگر آپ موازنہ کریں نا, اگر آپ نے جے یو آئی کا ذکر چھیڑ ہی دیا بطول, تو میں اگر موازنہ کروں کہ یہ وہ تین جماعتیں جو کہ پچھلے پی ڈی ایم کا حصہ تھی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف, اس وقت یہ تینوں کی تینوں کابینہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں بننا. اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ یہ جو تینوں ہیں, ان تینوں کو اگر آپ گریڈ کریں کہ کون پہلے آ جائے گا, کون شاید بعد میں آئے گا, کون شاید نہیں آئے گا, تو میری جو اسیسمنٹ ہے, میری ذاتی اسیسمنٹ ادھر کی تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ ان تین جماعتوں میں سب سے پہلے نون لیگ کے لیے آسانی ہوگی ایم کیو ایم کو منانے کی. اس سے زیادہ مشکل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی, اور سب سے زیادہ مشکل ہوں گے مولانا صاحب و جے یو آئی ایف. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 3 ڈگریز آف ڈیفیکلٹی ہے, اس میں کتنی دیر میں اور کس قیمت پر ان تینوں جو سابقہ اتحادی ہیں ان کو نون لیگ منانے میں کامیاب ہو. لیکن فہد, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہر آئے دن نون لیگ کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے. کبھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی پارٹی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ ذہنی طور پہ بھی کمپوز نہیں ہوئی ہے کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ رکھ سکے گی, کیونکہ وہ منانے کے موڈ میں ہی ہے. اب ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کا ہی ایک زون ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا, جو کہ بڑا کویسچنیبل ہے اس وقت. اور وہ اس لیے ہے بطول کیونکہ نون لیگ کو اور نون لیگ کی قیادت کو یہ اچھی طرح احساس ہے کہ ترین حالات میں اگر سرکار کو, حکومت کو چلانا ہے تو ان کو ان جماعتوں کو اپنے بازو کی طرح ان کو ضرورت ہے. اور اگر وہ یہ جماعتیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے یہ اس طریقے سے نون لیگ کے ساتھ کابینہ میں نہیں آتی, چاہے وہ باہر سے سپورٹ کرتی رہیں, اور مولانا تو باہر سے بھی نہیں کر رہے, تو نون لیگ کے لیے اتنی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. لیکن دوسرا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ کے لیے اب چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے پہلے 5 مختلف مراحل کا ذکر کیا, 3 ان میں سے ہو گئے ہیں. اب چوتھا مرحلہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ ہے کابینہ. ابھی 5ویں کی طرف تو ہم آئے بھی نہیں, جو کہ گورننس ہے. کابینہ میں ایک تو اتحادیوں کا مسئلہ ہے کہ جی کس کو کس طریقے سے کابینہ میں لانا ہے, اور اگر لانا ہے تو ان کو اس کے عوض کیا آفر کرنا ہے. ایک تو ایشو یہ ہے. دوسرا ایشو ہے نون لیگ کی جماعت کے اندر سے کہ کس کس کو کابینہ میں رکھنا ہے اور کون سے اس کو جو ہے وہ قلمدان دینے ہیں. اب اس سارے معاملے میں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو جو بنا ہوا ہے, جو کہ بنتا بھی ہے بطول, وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ کون ہوگا. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وزیر خزانہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ایکچولی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں فائنانس میں وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. وزیر خزانہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا جاب ہی یہ ہے کہ اس نے ساری گورنمنٹ پالیسی کو لیڈ کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے اور پش کرنا ہے. چنانچہ سب سے امپورٹنٹ جو اس ٹائم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ کون ہوگا. اچھا, اب اس میں بڑا جو بحث ہے بڑی سمپل ہے, یا اسحاق ڈار صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. اور پہلے تو یہ ہمیشہ سے گارنٹیڈ تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو اسحاق ڈار صاحب ہوں گے. اور جو پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جب وہ نہیں تھے پہلے ایک چند مہینے, اس کے بعد وہ آ گئے. اب یہ ایشو ہے کیونکہ دیکھیے یہ ایشو اس لیے بن گیا بطول کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز بڑی کلیئر ہے, ان کا ذہن بڑا کلیئر ہے, ان کی سوچ بڑی کلیئر ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ وزیر خزانہ بنیں گے تو کس طرح کی پالیسیز ہوں گی. لیکن فہد اتنے زیادہ کریٹیسزم کے بعد ان پہ جی ایگزیکٹلی, تو اتنے زیادہ کریٹیسزم کے بعد نون لیگ, آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کیوں چاہے گی کہ ان کو ہی بن جانا چاہیے؟ کیونکہ جب وہ آئے تھے مفتاح اسماعیل کے بعد تو انہیں بھی ایونچولی آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا پڑا تھا. انہوں نے کچھ نیا نہیں کیا تھا, بلکہ جو پہلے امپلیمنٹ کرتے رہتے وہ ناکام ہوا تھا. تو کیا اس پہ نون لیگ سوچ نہیں رہی, سوچنا نہیں چاہیے, کوئی اور آپشن ہونا چاہیے؟ کیونکہ ناؤ اٹ ہیز بیکم ویری سیریس کہ اس کو ڈرائیو کون کرے گا. دیکھیے, تو یہ بحث بھی نہیں ہوتی تھی پہلے, تو یہ بالکل اٹ واز اے سیٹلڈ ایشو کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ. اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی, کوئی دو نام نہیں ہوتے تھے, کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. اور وہ پچھلی باری اس لیے نہیں بنے تھے کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھے,
ورنہ وہ بن جاتے, اور پھر وہی ہوا جیسے وہ ملک میں آئے تو وہ بن گئے. اس باری دا ویری فیکٹ کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی بالکل یہ کیا سوال ہوا, وزیر خزانہ تو وہی ہیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. سب کہہ رہے ہیں جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, ابھی فیصلہ نہیں ہوا. This in itself shows you کہ clearly there is a debate, اور وہ ڈبیٹ انٹرنل ڈبیٹ اسی وجہ سے ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی شاید نہیں, ہمیں اس وقت جو مشکل حالات ہیں, جو اقتصادی فیصلے کرنے ہیں, جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, جو فارن کرنسی اپنے کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ پالیسی ڈیسیژن کرنے ہیں, اس میں شاید ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے جس کی پالیسیز مختلف ہوں. ابھی ہمیں نہیں پتا, لیکن جو بھی وزیر خزانہ آئے گا, میں یہ بار بار اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں بطول, کیونکہ جو بھی وزیر خزانہ آئے گا ہمیں فوراً ایک انڈیکیشن ملے گی, ہمیں سگنل ملے گا, ایک ہمیں کلیئرٹی آ جائے گی کہ اچھا جی اب ہماری پالیسیز اس طریقے سے ہونی جا رہی ہیں. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ کہ اب یہ بحث کے دن کم رہ گئے ہیں, کیونکہ سنڈے کو وزیر اعظم کا انتخاب ہے, سب وزیر اعظم بن جائیں گے. سب سے پہلے جو اناؤنسمنٹ ہونی ہے کابینہ کی, اس میں فائنانس کا اناؤنسمنٹ ہونی ہے. وہ ڈیلے نہیں ہو سکتا, کیونکہ بطول جس دن وزیر اعظم جو ہے ان کا انتخاب ہو گیا, یعنی کہ اتوار کو, اور پھر انہوں نے حلف اٹھا لیا جو کہ موسٹ لائکلی اتوار کو ہی ہوگا, اس کے بعد کلاک سٹارٹس ٹکنگ کہ جی کابینہ کدھر ہے. اور جتنا لیٹ ہوگا اتنا لگے گا کہ جی یہ فیصلہ سازی میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں وزیر خزانہ کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ فوراً ہی ہو جانی چاہیے. یہ ہے ابھی کابینہ کی جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ وہ مشکلات ہیں. اس کے علاوہ چند اور بھی ہیں. بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. احسن اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور آج کے دن کی مناسبت سے ان کے ساتھ ایک نشست بڑی اچھی رہے گی, تو میں چاہوں گی کہ آپ ان سے گفتگو شروع کریں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ. احسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے فہد؟ جی الحمدللہ. احسن صاحب ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو 3 فیزز تو مکمل ہو گئے, الیکشن بھی ہو گیا, قومی اسمبلی کا آج باقاعدہ طور پر حلف بھی ہو گیا, اور اسپیکر اور پرائم منسٹر کا جو ڈیسیشن ہے وہ بھی ہو گیا. تو یہ 3 فیز تو مور اور لیس ختم ہو گئے. 4تھا فیز ہے میرے خیال میں کیبنٹ فارمیشن, اور 5واں فیز ہے ایکچوئل گورننس. تو میں اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے ہی وزیر خزانہ کا. تو احسن صاحب کیا ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے پارٹی میں, کیونکہ پہلے تو اٹ یوزڈ ٹو بی این اوپن شٹ کیس کہ جی اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے. اس باری ایوری بڈی سیئنگ کہ جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں, بحث ہو رہی ہے. تو کیا ویئر ڈز دا پارٹی اسٹینڈ, اور ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کا وزیر خزانہ ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ ابھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے یا نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ملک کی معاشی بحالی کا ہی ہوگا. اور یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے, جو گورنمنٹ ہے وہ آتے ساتھ ہی ایک نئے پروگرام کو بھی نیگوشیٹ کرے گی. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو بھی, اور اس کے ساتھ جو حکومت آئے گی تو مارچ ہی کا مہینہ ہے جب نئے بجٹ کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے, جو کہ جون میں اس کو منظور کیا جانا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو ایک تجربہ بھی چاہیے, اور آپ کو ملک کے حالات کی انڈرسٹینڈنگ, اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی ہونا چاہیے. چونکہ اس وقت کوئی ہم چانس نہیں لے سکتے کہ کسی قسم کا ڈیلے کریں, چونکہ کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے پھر مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جو بھی وہ انتخاب کریں ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کامیاب پروگرام کر کے دے سکے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس وہ تجربہ ہو کہ وہ ملک کی معاشی صورتحال کو بھی سمجھے, اور جو اس وقت ملک کے اندر ایک پولیٹیکل اکانومی ہے اس کا بھی اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو. تو کیا آپ کسی ٹیکنوکریٹ کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ جو کیا کسی دیکھیں جو یہ
یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے. وزیر اعظم کا جب انتخاب ہو جائے تو کابینہ کا چناؤ پھر پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے، چونکہ وہی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو جو ان پر دیا گیا ہے اس کو ڈیلیور کریں تھرو ہز ٹیم. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو پرائم منسٹر کے ذہن میں اس وقت ہوں گی، اور اس کا حتمی فیصلہ تو وہی خود کر سکتے ہیں. ٹھیک جی فات صاحب. احسن صاحب، جو ابھی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ جو بھی شخص فائنانس منسٹر آئے گا اس کا آئی ایم ایف کی انڈرسٹینڈنگ، آئی ایم ایف کا پروگرام ہائیسٹ پرائیورٹی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کو جو ہماری جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کی بھی اچھی جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. پچھلے سال آئی ایم ایف کا جو معاملہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو مفتہ اسماعیل صاحب اس کو ایک خاص طریقے سے لے کے جا رہے تھے. پھر جب ڈار صاحب آئے تو اس میں کوئی تھوڑے سے اور معاملات ہوئے، کوئی ڈائریکشن چینج ہوئی، پھر اس میں ڈیلے ہونا شروع ہوا. اور اب تو احسن صاحب دس از این اوپن سیکرٹ کہ پھر الٹیمیٹلی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اور جو اب انکمنگ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ پرسنلی جا کے آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ بریک تھرو ہوا. تو اگر آئی ایم ایف کی امپورٹنس کو اس طریقے سے دیکھا جائے جو کہ ہے، تو پھر اسحاق ڈار کے حوالے سے یہ کوشچن تو اٹھتا ہے کہ ان کی ایک آئیڈیل ریلیشن شپ اور ایک آئیڈیل اپروچ آئی ایم ایف کی طرف نہیں رہی. تو دیٹ مینس کہ دس مائٹ بی کنسیڈرڈ اے ڈی میرٹ ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ. دیکھیے، یقیناً وہ ایک پس منظر ہے، لیکن اس صورتحال کا اور اب کا ایک فرق یہ ہے کہ جب اس وقت ہم ڈیل کر رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ تو جو پی ڈی ایم حکومت تھی وہ بڑی حد تک ہوسٹیج تھی، چونکہ ایک آئی ایم ایف ایگریمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت سائن کر کے چلی گئی تھی. اور آئی ایم ایف کا یہ موقف تھا کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ شوکت ترین صاحب کون ہے یا مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار صاحب کون ہے. اس پہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے دستخط ہیں، لہٰذا یو ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اگر آپ اس معاہدے پہ عمل کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو بسم اللہ. تو ہمارا مشکل اس وقت یہی تھی کہ پاکستان ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے گزرا تھا، اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی دنیا کے ایگریمنٹ میں جو آپ کرتے ہیں اس میں ایک کلوز ہوتی ہے جسے فورس میجور کہتے ہیں، یا جس میں کوئی ناگہانی آفت ہو تو آپ یقیناً اس ایگریمنٹ کو تو اس میں ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایگریمنٹ جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے وہ بہت زیادہ فرنٹ لوڈڈ ہے، اور اس کے لیے ہم سب قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر تقریریں کر چکے تھے کہ یہ جو اپ فرنٹ اس میں ایک دم زیادہ کنڈیشنالٹیز کو مانا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک بڑی مہنگائی کی لہر آئے گی، اور یہ اگر تھوڑا سا سٹیگر کیا جائے ان میجرز کو تو شاید ان کو بہتر طور پہ ایبزارب کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت حکومت نے وہ ہمارا موقف نہیں سنا اور اس معاہدے پہ دستخط کیے. تو ایک بڑا ڈائلما یہ تھا کہ ایک ایسی چیز یا ایک ایسی کنڈیشنالٹیز جن کو ہم نے اپوز بھی کیا تھا، اب وہی ہمیں ان پہ عمل درآمد بھی کرنا پڑ رہا تھا. اب جو معاہدہ ہوگا وہ ایک نیا معاہدہ ہوگا جس میں آپ ایک نئے ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت کریں گے اور اس طے کریں گے شرائط کو. تو لہٰذا تھوڑا سا ایک کوالٹیٹیولی دونوں سچویشنز میں فرق ہے کہ ہم اب امید ہے کہ ایک بہتر طور پہ نیگوشیٹ کر سکیں گے ایسی چیز کہ جو پاکستان کے بھی اور عوام کے بھی مفاد میں ہو، اور جو بین الاقوامی اداروں کی جو تحفظات ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کرے. جی جی تب آپ خود بھی امیدوار ہیں فار فائنانس منسٹر؟ نہیں، میں امیدوار نہیں ہوں. لیکن آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو یہ ذمہ داری مل جائے تو؟ دیکھیے، یہ پیورلی پرائم منسٹر کا جیسے میں نے کہا ڈسکریشن ہے، ان کی ثوابدید ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فائنانس منسٹر ہو اس کو پولیٹیشین ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے، آپ جب پیور ٹیکنوکریٹ لے کر آتے ہیں فائنانس منسٹر تو وہ حکومت کا سب سے بڑی ایک اہم ذمہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک ڈسکنیکٹ ہوتی ہے بٹوین پولیٹیکل اونرشپ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو کہ ملک کے عوام کی ضروریات ہوتی ہیں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بہت آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بہت آئنسٹائن ہوں آپ اکانومی کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہوں. ماضی میں
کئی ایسے فائنانس منسٹرز کے جو اکانومسٹ نہیں تھے لیکن وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز تھے، وہ الیکٹ ہوتے رہے اور وہ اچھا کام بھی انہوں نے کیا. چونکہ بنیادی طور پہ جو فائنانس منسٹر ہے اس کا یہی کام ہے کہ جو ایک ڈائیورس ڈیمانڈز ہیں کہ جو آپ کے فائنینشیل فسکل اسپیس کے تقاضے ہیں اور جو دوسری طرف میں نے جیسے کہا کہ پولیٹیکل اکانومی ہے، ان کو کیسے بیلنس کرنا ہے. یہ چوائسز آپ نے کرنی ہے کہ جس سے آپ دونوں تقاضوں کو پورا کر سکیں. تو اس لیے میری خیال میں تو جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ ویل گراؤنڈڈ ہونا چاہیے اپنے سسٹم کے اندر. پیور ٹیکنوکریٹ آ سکتا ہے لیکن ہمیشہ سے ہمارا تو یہی موقف رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس اپنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اکانومی کو چلا سکے. اگر ہم باہر سے وزیر خزانہ لیں تو یقیناً ہم پہ یہ اعتراض ہوگا کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بالکل یہ اس صلاحیت سے فارغ ہیں اور ان کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ملکی اکانومی کو چلا سکیں اور باہر سے یہ ادھار لیتے ہیں فائنانس منسٹرز کو. جی ٹھیک ہے. میں احسن صاحب، میں آبویسلی یہ تو میں نہیں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ہمیں نام بتا دیں گے، لیکن کیونکہ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پارٹی کے جو سینئر ترین لیڈرشپ ہیں اس کا حصہ ہیں، اور تو یہ آپ کا کہنا کہ ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تقریباً 90% جو باقی امیدوار تھے ان کو تو یہ ناک آؤٹ ہی کر دیتا ہے. تو if this is taken as a very serious part of thinking in PMLN جو کہ میرے خیال میں ہوگی بیکاز آپ بات کر رہے ہیں، تو آئی تھنک اس میں ہمیں بہت ساری ہنٹس مل گئی ہیں. بٹ اینی ویز میں اس کو اور زیادہ میں یہ پھر واضح کروں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے یا رائے نہیں ہے. میں اپنی ایک پرسنل اوپینین دے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے، اور جب ہماری پارٹی کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے تو ہمیں ایسے ہی شخص کو انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اس کے پروفیشنل تقاضے اور پولیٹیکل تقاضے دونوں کو پورا کر سکے. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن احسن صاحب آپ کی ذاتی رائے کا وزن بہت ہے آپ کی جماعت کے اندر، یہ تو مجھے پتا ہے. تو پھر اگر آپ اپنی جماعت میں سے دیکھیں گے تو پھر اس لیے تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ خود امیدوار ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس کرائٹیریا میں پھر آپ خود پورا اترتے ہیں. تو اور فہد صاحب اس میں مجھے ایک بات ایڈ کرنے دیں جو آپ نے کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب کیوں بہت موضوع ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے اعتراض کیا تھا سی پیک کی کچھ انویسٹمنٹس کے اوپر اور ان کی ڈیٹیلز بھی مانگی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، لیکن وہ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں دی تھی. تو اس وقت بھی یہ بہت سوال اٹھا تھا کہ کوئی ایسا وزیر خزانہ ہونا چاہیے یا ایسا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کی بھی ریپرزینٹیشن بڑا پروفیشنلی کر سکے اور آئی ایم ایف کو بھی کانفیڈنس میں لے سکے. تو احسن اقبال صاحب آپ نے تو سی پیک پہ بھی کام کیا ہوا ہے اور آپ کو اکانومی کا بھی ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے بھی آپ ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. نہیں دیکھیے، یہ تو ابھی کوئی بات نہیں کہہ سکتی. اگر میری تو یقیناً ایک سی پیک کے ساتھ وابستگی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پولیٹیکل کیریئر کا ایک بہت بڑا میرے لیے ٹرافی ہے کہ ہم نے بہت ہی قلیل مدت میں $25 ارب کی انویسٹمنٹ چائنا سے مختلف منصوبوں کے اندر پاکستان میں لائی، جس میں انرجی سیکٹر کے بڑے کلیدی پروجیکٹ تھے، جس میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے، جس میں فائبر آپٹک کے پروجیکٹ تھے، جس میں اور اس طرح کے بڑے انفراسٹرکچر کے اچھے پروجیکٹس تھے. تو وہ ایک بہت بڑا پاکستان کا اثاثہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 کے بعد اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہی. اور اب جب چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے تھے اور ہم نے 16 ماہ میں جو چائنا کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کی، تو مجھے خوشی ہے کہ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ ناؤ وی آر ریڈی فار فیز 2 آف سی پیک، جس میں 5 کوریڈورز ہم مزید انڈر سی پیک شروع کرنا چاہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ سی پیک کو ہم ایک نئے فیز میں لے جا سکیں گے، اور اگر اس میں کوئی میں رول پلے کر سکا تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی. جی فہد صاحب. احسن صاحب 2 کوئک کوسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ویری کوئکلی اینڈ بریفلی. پہلی چیز تو یہ کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کابینہ کی فارمیشن کی، اور آبویسلی وہ آپ نے صحیح کہا کہ سنڈے کو پرائم منسٹر کا الیکشن ہو جائے گا، اس کے فوراً بعد جتنا ہر گھنٹہ جو ہے وہ بھاری پڑے گا کیونکہ اتنا زیادہ چیلنجز ہیں. سو دا کیبنٹ ول ہیو ٹو بی فارمڈ ویری کوئکلی. اچھا، اس میں اتحادیوں کا معاملہ بڑا کروشل ہے پولیٹیکلی. پیپلز پارٹی باہر بیٹھ رہی ہے، ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنا کابینہ میں میرے خیال میں پی ایم ایل این کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے، آج بھی وہ ہوا ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے احسن صاحب؟ ایم کیو ایم کچھ مانگ رہی ہے، آپ دے نہیں پا رہے، یا آپ اتنا دینا نہیں چاہتے،
Where is the problem? جی میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اب چیزیں طے پا گئی ہیں. ان کا مین اصرار یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جانا چاہیے اور لوکل گورنمنٹس کو اٹانومی دی جائے اور ان کو امپاور کیا جائے. اور یہ بات مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا یہ ایک مسنگ لنک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے جس میں تقریباً 1400 کل پبلک آفیسز ہیں جن سے ڈیموکریسی چلتی ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی ٹاپ ہیوی سٹرکچر ہے. جب تک اس میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ آفیسز ساتھ اس پیرامڈ میں نہیں لے کر آئیں گے تو یہ ڈیموکریسی کبھی بھی اس کی جڑیں عوام تک نہیں جا سکیں گی اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کی شمولیت نہیں ہو سکے گی. تو اس پر ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں اور آج بھی ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ بڑی حوصلہ افزا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہ گیا کہ جس سے وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں شامل نہ ہو. احسن صاحب میری آج خود بھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے 2-3 وہاں پہ بڑے سینئر لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے. اچھا مجھے تو انہوں نے بالکل آف دا ریکارڈ یہ کہا ہے کہ جی ہم ابھی ہم نہیں ریڈی اور ہم جو ہمیں چاہیے یعنی اس طریقے سے کہ جو ہم اپنے ووٹ بینک کے لیے کام کر سکیں اگر ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر ہم باہر بیٹھیں گے. اور مجھے انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ایز آف ناؤ ہم باہر بیٹھ کر ووٹ دیں گے. تو ان کے اینڈ سے تو چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہو رہی. جی دیکھیے آج ان سے جو بات چیت ابھی ہوئی ہے آج آفٹرنون میں بھی اس کی روشنی میں تو بہت حوصلہ افزا امید رکھتا ہوں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کے جو بنیادی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے اور اس کو ہم باقاعدہ ایک فارملائز بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اسے فارملائز کر لیا تو پھر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ان کے تمام تحفظات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. لیکن جو ان کی ایسا جو ان کی جو ایک طرح سے مطالبات ہیں جو وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ جی گورنر سندھ ہو کم از کم 3 یا 4 فیڈرل منسٹریز ہوں اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اس پہ پی ایم ایل این نے ایگری کر لیا ہے. جی ان کے ساتھ پی ایم ایل این کا جو ایک موقف ہے وہ کافی قریب حد تک طے ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے کابینہ میں شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اوکے اچھا ایسا فائنل کوسچن ویری کوئکلی آج پارلیمنٹ میں ہم نیشنل اسمبلی میں ہم نے بھی دیکھا کس طریقے سے جو ہے وہ شور شرابہ ہوا نعرے بازی ہوئی ایکسپیکٹڈ ہی تھا. نواز شریف صاحب نے کل جب پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ اپنی تقریر کی تو اس پہ انہوں نے کہا مجھے تو کم از کم لگا کہ ان کا تھوڑا جو رویہ تھا وہ جو مخالفین ہے پی ٹی آئی اب ایس آئی سی ہے تھوڑا سا انفلیکسیبل ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وضو کر کے بھی آ جائیں تو یہ تو پھر بھی بات ایسی کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات نہیں چلیں گے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ انٹرپریٹ کرنا ٹھیک ہے کہ اب پی ایم ایل این نے بھی سوچا ہے یا رولنگ کولیشن نے بھی سوچا ہے کہ اگر ایس آئی سی اور فارمر پی ٹی آئی ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر تو پھر جواب بھی ایگریسو ہی ہوگا. ان کو بہت زیادہ فری ہینڈ اور لچک نہیں دینی. یہ نئی اگریشن مجھے نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این میں. ایم آئی ریڈنگ اٹ رائٹ؟ دیکھیے فہد سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ناگزیر ہے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 2 کام کریں. ایک ہم کوشش کریں کہ جیسے ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا تھا ہم خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں کہ اسی طرح ملک کی معاشی بحالی کے نیشنل ایکشن پلان پہ یا روڈ میپ پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو. چونکہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کسی ایک پارٹی کی یا حکومت کی نہیں یہ پورے ملک کی اور عوام کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسی کنسنسس سے جڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک جینون کوشش کریں کہ جو منتخب نمائندے ایوان کے اندر آئے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی کوشش کریں. ان کا حق ہے کہ وہ اپوزیشن کریں, ان کا حق ہے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں, ان کا حق ہے کہ وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں, لیکن یقیناً ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ملک جو کہ اتنے کٹھن مرحلے سے گزر رہا ہے معاشی بحالی کے کہ وہ ڈسرپٹیو فورس کے طور پہ کیوٹک فورس کے طور پہ ملک میں مستقل انتشار اور فساد پیدا کرتے ہیں. دیکھیے اس بات کی اجازت بھی کوئی ملک نہیں دیتا
کہ آپ اس کی داخلی خود مختاری، مالی خود مختاری، سیاسی خود مختاری کو بھی داؤ پہ لگائیں. جس طریقے سے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ کانگریس مین سینیٹرز کے پاس جا کے لابی کر کے امریکہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. کل تک یہی لوگ کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہم غلامی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی کسی بھی ملک میں اجازت نہیں دیتی. اگر انہوں نے مسلسل انتشار اور فساد کی سیاست کی تو یقیناً پھر حکومت کو اس کے ساتھ سختی سے نمٹنا پڑے گا. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں اور ان کے ساتھ جو قومی معاملات ہیں ان پر کسی قسم کی اتفاق رائے پیدا کریں اور ان کو بھی سپیس دیں کہ وہ اپنا اپوزیشن کا کام کریں، لیکن آئینی اور پارلیمانی حدود کے اندر. اگر وہ ایک ڈسرپٹیو فورس ہوں گے تو دین دیر از لاٹ ایٹ اسٹیک. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گورنمنٹ، پھر پورے ملک کے مستقبل کا سوال ہے. یقیناً اس چیز کی پھر اجازت تو کسی بھی جمہوری ملک کے اندر نہیں دی جاتی کہ آپ مستقل ایک انتشار اور فساد وہاں پر پھیلائیں اور ملک کے اکانومی کو، ملک کے معاشی مستقبل کو داؤ پہ لگائیں. فہد، اگر آپ اقبال صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. میں آپ کو یہ کہنا چاہی تھی کہ یہ مولانا کی جو پوزیشن ہے اس پہ بھی کلیئرٹی ہمیں لے لینی چاہیے کہ وہ نون لیگ سے کیوں نہیں مان رہے ہیں. جیسے ایم کیو ایم کی کنڈیشن مولانا کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں مولانا کا ایشو یہ ہے کہ مولانا اب جو ہے وہ یہ نہیں مانگ رہے کہ مجھے دو منسٹریز دے دیں یا مجھے 3 چیئرمین شپ دے دیں. ان کا جو رنجش ہے وہ زیادہ ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ جی مجھے جو سیٹیں ملی ہیں وہ بہت کم ہیں اور یہ سیٹیں میری نہیں ہونی تھی. تو ایک طریقے سے ان کی وہ رنجش ہے جو اس ٹائم سنی اتحاد کونسل کے جو سابقہ پی ٹی آئی والے ہیں وہ ان کی وہ رنجش ہے. اب وہ نون لیگ ان کو ایکسٹرا سیٹیں تو نہیں دے سکتی. اس لیے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کو منانے کا جو معاملہ ہے وہ یہ جو 3 جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، اس میں مولانا کو منانے والا معاملہ سب سے مشکل ہے کیونکہ نون لیگ کے پاس کچھ ہے نہیں اس طریقے سے جو وہ ان کو دے پائیں فی الحال کے لیے. آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معاملات شاید دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جاتے ہیں. بہرحال میرے خیال میں دیکھیں احسن اقبال صاحب نے بطول بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. اگر ہم نے بریک لینی ہے تو بریک لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ تجزیہ کر لیتے ہیں. پھر بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود تھے اور انہوں نے ایک بڑا اہم کمنٹ کیا تھا. افاد اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور آپ بھی بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو کنکلوڈ دس کانورسیشن. آج کے دن کی مناسبت سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا وزیر خزانہ ہونا چاہیے جو سیاست دان ہے، ان کی اپنی رائے تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے اس کانورسیشن کے بعد. دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے یہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، لیکن احسن صاحب کی جو رائے ہے، جو آواز ہے، اس میں بڑا وزن ہے اور ان کی جماعت میں ان کو سیکرٹری جنرل آفٹر آل تو وزن دیا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ہمیں کچھ اس سے ہم انٹرپریٹ کریں نہ کریں، لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں یہ فیکٹر بھی ضرور ہے کہ جی اگر ہم وہ جماعت جو کہتی ہے کہ جی ہم سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، تجربہ کار ہیں، ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے، ہمیں چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں گورننس کا آئیڈیا ہے، اگر وہ جماعت اپنے رینک سے کوئی وزیر خزانہ نہیں دے پاتی اور باہر سے کسی ٹیکنوکریٹ کو لے گی تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی کہ جی آپ کا جو یہ 3 دہائیوں کا تجربہ اور یہ جو آپ کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آپ کو سب کچھ کرنا آتا ہے، آپ کے پاس تو اپنا وزیر خزانہ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف ڈیبیٹ ضرور ہوگا، لیکن یہ سیٹلڈ ایشو نہیں ہے. لیٹ سی کہ کوئی پولیٹیشین آتا ہے یا کوئی ٹیکنوکریٹ آتا ہے، ابھی اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے، اگلے 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا. دوسرا بطول میرے خیال میں ایم کیو ایم کے حوالے سے دیکھیے جو احسن صاحب نے بات کی ہے، وہ جو میں اور آپ بھی پہلے بات کر رہے تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ کہ ایم کیو ایم ریزالو ہو جائے گا. آپ نے نوٹ کیا کہ احسن اقبال صاحب نے اس کو یعنی انہوں نے یہ کنسیڈر بھی نہیں کی پاسبلٹی کہ جی ایم کیو ایم جو ہے وہ باہر بیٹھے کی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں جی وہ اس طرح کے اگر مطالبے کر رہے ہیں تو دیکھیں پھر ہم تو نہیں دے سکتے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خیال میں اٹس آلموسٹ ڈن. مجھے بھی لگتا ہے کہ نوک پلک ہے، باقی ان پرنسپل ہو گیا اور الٹیمیٹلی ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طریقے سے اس کولیشن کا حصہ بن جائے گی. تو ان دیٹ سینس آئی تھنک اٹ واز امپورٹنٹ. اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ اپوزیشن جو ہے اگر وہ زیادہ کو دنگا فساد کریں گے تو
گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ سخت اقدامات لینے پڑیں گے. میرے خیال میں وہ اپوزیشن کی طرف سے تو بطول کو کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, انہوں نے تو سڑکوں پہ آنا ہے, انہوں نے تو 2 تاریخ کے لیے احتجاجی کال دے دی ہے. پارلیمنٹ میں ہم نے ان کا رویہ دیکھ لیا. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو جارحانہ سیاست ہے اب یہ دونوں طرف سے ہی ہوگی. جی فہد, میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ اب یہ جو کابینہ بننے جا رہی ہے جب کام شروع کرے گی اور اس اسٹریٹ ایجیٹیشن کے ساتھ وہ IMF کے پاس جائیں گے, لیکن میں آپ کو بس یاد کروانا چاہتی ہوں کہ پہلے جب ہم گئے تھے وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھی, وہ صرف ایک ایمرجنسی کا اقدام تھا, وہ کوئی ایسا پیکج نہیں تھا جو کہ پاکستان نے انٹر کیا تھا, اور اسی پرفارمنس کی بیس پہ ہم نیکسٹ پیکج پہ جا سکتے ہیں. تو جو اسٹیبلٹی والا فیکٹر ہے جس کو احسن اقبال نے بھی کہا کہ وہ میک شور کریں گے, لیکن وہ لگ نہیں رہا کہ وہ اسٹیبلٹی کی مینٹیننس ہو پائے گی آنے والے دنوں میں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, 2 مختلف چیزیں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ جی IMF کا جو پروگرام ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے, لیکن اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ ایک فیکٹر ہوگا جی کیونکہ پاکستان کی سڑکوں پہ جو ہے وہ دنگا فساد ہو رہا ہے تو IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہ پروگرام نیگوشیٹ نہیں کرے گی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول بی اے میجر فیکٹر انلیس خدا نخواستہ کو بہت ہی گڑبڑ ہو جائے, جو کہ مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو پیکج تو نیگوشیٹ ہو جائے گا. ہاں, وہ پیکج نیگوشیٹ ہونے کے بعد جو پالیسیز بننی ہے اور جو ایکچوئل گورننس ہونی ہے اس میں اگر اس طریقے سے ایک سیاسی عدم استحکام کی صورتحال برقرار رہتی ہے یا خدا نخواستہ اور زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر اس طریقے سے جو گورننس ہے اس میں ضرور امپیکٹ آئے گا. انویسٹمنٹ اپرچونٹی, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے حوالے سے ضرور امپیکٹ آئے گا, اور لانگ ٹرم پالیسی میکنگ اور پالیسی ایگزیکیوشن کے حوالے سے امپیکٹ ضرور آئے گا. تو وہ ہے ڈاؤن سائڈ اس دنگے فساد کی, جس کے حوالے سے ہم سب امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. بڑا امپورٹنٹ کنکلوڈ ہو رہا ہے بطول, بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. میں اس کو اس میں ایک مثبت طریقے سے اگر دیکھنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ چلیں وی آر یٹ اگین اسٹارٹنگ آن اے نیو 5-year ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ, اس دعا کے ساتھ کہ یہ پارلیمنٹ بھی اپنی مدت پوری کرے, اس میں اچھے کام بھی ہوں, قانون سازی بھی ہو, اصلاحات بھی ہوں, اور وہ تمام بڑی فیصلے ہوں جن کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر ملک کو ٹھیک کرنا تو اب اس کے بعد اور چانس بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ نون لیگ کے لیے تو لٹرلی جو ہے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. جی آئی ہوپ کہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ ارباب اختیار کو بھی سمجھ آئیں, کیونکہ بار بار آپ سسٹم کو چانس نہیں دے سکتے. اینڈ آئی وش کہ جو نیا سسٹم آیا ہے وہ ریفارمز کے آئیڈیاز کے ساتھ آئے, اس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.